खावर भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। माजिद भाई आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह शब माशाअल्लाह। आज तो हमारे जितने नाजरीन हैं वो आपको देख सकते हैं। आप यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये टेक्निकल काम भी आ गया आपको हैं खावर भाई। आपने सिखा दिया भाई, क्या करें। हम्म? आपने सिखा दिया। अच्छा, तो अब आज ये शब बरात है। सबसे पहले तो अपने सुनने वालों को, देखने वालों को शब बरात की हेलो शब कदर। 27 शब कदर है। आज 27वां रोज़ा है पाकिस्तान में। जी और आज बहुत मसाजिद में बहुत रौनक है। हाँ जी, लोग इबादत में, घरों में भी और मस्जिदों में भी सारी रात इबादत करेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम मुसलमान जो कनाडा में मुकीम है, उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। जी बहुत बहुत जी शुक्रिया भाई, सर। हमारी तरफ से भी आपको, आपकी फैमिली को और आपके दोस्तों अहबाब को, रिश्तेदारों को, तमाम के तमाम को बहुत बहुत मुबारक सर। बहुत मेहरबानी। आ, आज जी अहम खबरों की तरफ आए हैं। आप मुझे कुछ हिंट देंगे या मैं शुरू हो जाऊँ? नहीं नहीं, आप मेरा ख्याल से शुरू करें, क्योंकि वो आरफा जी के पास कुछ मेहमान आ गए हैं, तो आरफा जी अपने स्टूडियो से बाहर निकली हैं ज़रा। तो अब मैं और आप हैं साहब, मर्दों की यहाँ पर जागीरदारी है, आप परवाह ना करें, हम बात करेंगे, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं इस जागीरदारी के खिलाफ हूँ भाई। खवातीन को तो एहतराम ज्यादा सर मिलना चाहिए। कोई तो मेरा साथ दे, कोई मेरा साथ मिलता ही नहीं है मेरा। क्या इस हो रहा है मामले सर में तो पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब तो उम्रे पे गए हुए, उम्रे की बात करेंगे। अब सऊदी अरब मुलाकात के लिए गए, शाहों के साथ मुलाकात के लिए। जी तो इनकी जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की, ये साबिक सदर अलवी साहब जो मौजूदा सदर है, इमरान खान साहब, और पंजाब के जो गवर्नर है उमर सरफराज चीमा, और कासम सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली के, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर करने के लिए, रेफरेंस दायर करने की तैयारियां हो रही हैं। तो ये बहुत तेजी के साथ इस बात का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेके आए। आर्टिकल 6 हमारे नाजरीन और सामीन जो हैं, मैं और आप तो कहते हैं आर्टिकल 6, मगर बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये आर्टिकल 6 है क्या चीज़। ज़रा आर्टिकल 6 के बारे में कुछ बता दें आप। कि आर्टिकल 6 जो है, किसी भी शहरी पे उस पर लगता है, किसी भी मुल्क में जो अपने मुल्क के साथ, अपनी धरती के साथ, या अपना जो निज़ाम हुकूमत है उसके खिलाफ संगीन गद्दारी का मुरतकब करार दिया जाए। और इस आर्टिकल 6 जो है, ये कौमी असम्बली में पेश होता है, वहाँ से मंजूरी होती है, और उसके बाद ये है अगला प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन आर्टिकल 6 की जो सज़ा है वो या उम्र कैद भी हो सकती है और सज़ाए मौत भी हो सकती है। ये इसको यहाँ पर जो हमारी ज़बान में नॉर्थ अमेरिका में ट्रीजन कहते हैं। ट्रीजन, ये ट्रीजन केस है। ट्रीजन सेम केस है। सेम केस है ना ये। तो ये जो है, अब इन पे जो ये लगेगा, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के साबिक जनरल और प्रेसिडेंट जनाब मुशर्रफ साहब पे भी इसका इल्ज़ाम था। जी हाँ डेफिनेटली उन पे भी ये इल्ज़ाम लगाया गया। तो अब जो नाम बताइए, कौन कौन इसमें शामिल है जिस पे ये केस चल रहा है? मौजूदा सदर है जी आरिफ अलवी साहब, उन पे जिनको हटाया नहीं जा सकता ओहदे से। इमरान खान के नामजद करदा अलवी साहब जो है जी, वो उसी सदारत पे मौजूद है। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक सदर को सिर्फ मुआखजे के ज़रिए आप हटा सकते हैं, और सदर का मुआखजा करने के लिए ज़रूरी होता है कि पार्लियामेंट में आपको 2/3 अक्सरियत हासिल हो, जो मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है। इसलिए ये मुआखजा नहीं कर सकते, उनको हटा नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है इनके पास। और अब ये रास्ता निकाला गया है कि इन्हें गद्दारी के, मुल्क के साथ गद्दारी के इल्ज़ाम में, मुमलकत के साथ, रियासत के साथ गद्दारी के इल्ज़ाम में इनको पकड़ा जाए।
پہلے تو یہ بھی سوچا جا رہا تھا کہ یہ عمران خان کو بھی اس لسٹ میں شامل کریں گے. عمران خان کو انہوں نے شامل عمران خان ہے نا. اچھا, عمران خان بھی ہے جو موجودہ پنجاب کا گورنر ہے, جو حمزہ شہباز شریف کے راستے کی رکاوٹ ہے, وہ ان کو حلف نہیں ہونے دے رہا, وہ بھی موجود ہے. اور اس میں ڈپٹی اسپیکر بھی موجود ہے قاسم سوری صاحب, جنہوں نے وہ یاد ہوگا کہ وہ فواد چودھری کے الفاظ سننے کے بعد ایک دم کہا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد خارج کی جاتی ہے. صحیح. ان کے خلاف بھی یہ 4 آدمی ہیں, اور اس کے 4 آدمیوں کا تو نام سامنے آیا ہے, ممکن ہے کہ اور لوگ بھی شامل ہو اس میں. اچھی بات, چلیں صحیح, دیکھتے ہیں اور کتنی بڑی لسٹ بنتی ہے. یہ 4 بندوں کی لسٹ کی بڑی لسٹ ہے. یہ اگر اس طرف یہ آ گئے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان جو ہے وہ خانہ جنگی سے بچ سکتا ہے, کیونکہ عمران خان ایک بڑی حمایت رکھتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ینگسٹرز میں وہ 20 سال پہلے بھی مقبول تھے اور آج بھی ینگسٹرز میں ہی مقبول نہیں. پاکستان میں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے, بچے, چھوٹی عمر کے بچے جو ہے وہ اڈلائز کرتے ہیں عمران خان کو. یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں. تو بہرحال ان کے مقابلے میں 12 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے, اور یہ تمام کا تمام اتحاد جو ہے وہ سعودی عرب میں مدد مانگنے کے لیے گیا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں ولی عہد نے انہیں دعوت بلایا ہے, اور پاکستان کے عوام جو ہے منتظر ہے کہ وہاں سے کیا لے کے آتے ہیں. نہیں, مگر قوادین ہاشمی صاحب, یہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے یا پرائم منسٹر تھے اور یہ ولی عہد صاحب وہاں پر پاکستان آئے تھے, تو ان کی تو بڑی یارانہ دوستی تھی. وہ ان کو ایئرپورٹ پہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے گئے تھے, اور یہ سب کچھ, تو وہ سب کیا ڈھونگ تھا وہ؟ بات یہ ہے جی, سعودی عرب ہو یا امریکہ ہو, ان کی دوستی جو ہے حکومت سے یا کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتی. تو جو منتخب لوگ ہوتے ہیں کسی بھی طریقے سے منتخب, آپ ان کو غلط کہہ لیں صحیح کہہ لیں, تو جس طرح بھی انہوں نے حکومت لی ہے تو ڈائلاگ جو ہے وہ حکمرانوں سے ہی کیا جاتا ہے. صحیح, ٹھیک, آگے چلتے ہیں جی. جی, یہ اپنا سعودی عرب میں آپ نے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, دیکھی ہوگی, کہ موجودہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب ہیں اور شاہزین بگٹی ہیں, وہ مسجد نبوی کے اندر سے گزر رہے ہیں, اور مسجد نبوی کے اندر وہ جو وہاں پر موجود پاکستانی ہیں وہ ان دونوں کے خلاف چور چور اور غدار غدار کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے, سیاسی مخالفت ہونی چاہیے. میرے خیال میں مسجد نبوی کے اندر یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. عمران خان صاحب نے اسلام آباد تک ملین مارچ کا اعلان کیا ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ وہ 20 لاکھ لوگوں کو اکٹھے لے کر وہاں اسلام آباد میں جو بیٹھیں گے, اور ان کا دھرنا اس وقت تک رہے گا جب تک یہ حکومت جو ہے یہ چلی نہیں جاتی. آج انہوں نے خطاب بھی کیا, یوم دعا بھی ایک تقریب میں منایا, مولانا طارق جمیل بھی ان کے ساتھ تھے. تو یہ چیزیں ہیں جی. سعودی عرب کا بارے میں لوگ جو ہے وہ ہے کہ کسی طریقے سے, ایک جو عمران خان نے گزشتہ روز ایک بات کی تھی وہ میں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ بہت میں نے سنی بھی اور مجھے ایک دم میرا باقاعدہ آدمی کانپ جاتا ہے, اس طرح کا ہوا تھا. اور آج میں نے دیکھا کہ نیٹ پہ بھی اس پہ کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے خطاب کرتے ہوئے اپنے ایک پیغام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ نبی پاک نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا, تو میرے کارکن بھی اسی طرح میرا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک آگے لے کے جائیں. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی مذہب نہیں کھیلنا چاہیے. یہ بعض دفعہ انہوں نے مذہب نہیں کھیلا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ایک مثال دی ہے. جی, انہوں نے ایک مثال دی ہے.
ریاست مدینہ کا تصور کے حوالے سے دی ہے نا کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہ رہا تھا، تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ریاست مدینہ کا جو تصور ہے وہ خواب میں ہی رہا ہے. اگر آپ ریاست مدینہ میں اس طرح جس طرح اس وقت لوگ زندگی گزار رہے ہیں تو اس طرح اپنی حکمرانی جو ہے اس کا دور جو ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے راستے میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں تھی، میں کسی کرپٹ کو، جن لوگوں کو وہ 20-22 سال سے کرپٹ کہتے رہے، وہ ان پر بھی ہاتھ نہ ڈال سکے اور انہوں نے اعتراف کیا کہ میں اس میں ناکام رہا ہوں. تو میرا ذاتی خیال ہے، آپ کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، ہمارے سننے والوں کا، دیکھنے والوں کے اپنے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں خدا اور نبی کے درمیان جو ایک راستہ تھا اور ان کے ختم نبوت کا ایک راستہ ہے اور اسلام کو پھیلانے کا ایک راستہ ہے اور وہاں پر اسلام کو مکمل کر دیا گیا، اور وہ اس راستے پہ ہمیں چلنا تو چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم نے اس راستے پہ ہی چلنا ہے جو نبی پاک نے ہمیں دکھایا ہے، خدا کا راستہ. جی لیکن میرے خیال میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. صحیح آئی ایگری وتھ یو یس، صحیح کہا آپ نے. اور کیا نیوز ہے سر؟ کراچی یونیورسٹی میں ایک دھماکہ ہوا 2 دن پہلے، جس میں 3 چینی باشندے اور چوتھا ان کا ڈرائیور جو ہے وہ جاں بحق ہوا تھا. اور یہ خودکش دھماکہ تھا کراچی یونیورسٹی کے اندر. اور یہ جو 3 چینی مارے گئے اس میں، ان میں 2 خواتین اور 1 مرد تھا اور چوتھا میں نے بتایا کہ ان کا ڈرائیور تھا. اور یہ 3 چینی جو تھے یہ کراچی یونیورسٹی میں معلم کے طور پہ، ٹیچر کے طور پہ، پروفیسر کے طور پہ کام کرتے تھے. تو ایک عورت جس نے ان کے قریب جا کر خودکش دھماکہ کیا، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات آئی ہیں کہ اس خاتون کا جو تعلق ہے وہ بلوچستان سے ہے. وہ انتہائی تعلیم یافتہ ایک فیملی کی ممبر ہے، جی اور اس کی 2 بچوں کی وہ ماں بھی ہے. اور اس کی میں نے ایک یہ جو بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی تحریکیں ہیں، ان تحریکوں کا ایک لباس میں بھی اس خاتون کی جو تصویر ہے وہ وائرل ہوئی ہے. اس کے خاوند کو گرفتار کیا گیا ہے. خاوند کا موقف ہے کہ میری جو بیوی تھی وہ ذہنی طور پہ معذور تھی. تو یہ موقف تو نہیں مانا جا سکتا کہ وہ ذہنی طور پہ مریض تھی، کیونکہ اگر وہ مریض تھی تو اس نے رکشے میں بیٹھ کے یونیورسٹی ہی جانا تھا اور یونیورسٹی جا کے خودکش دھماکہ ہی کرنا تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آخری مورا ہو دہشت گردوں کا. اس کے جو 2 بچے بتائے جاتے ہیں وہ کہیں اغوا نہ کر لیے گئے ہوں اور میاں بیوی کو استعمال نہ کیا گیا ہو. لیکن ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور پاکستان کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، یہ کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان میں جو لاپتہ افراد ہیں ان کا جو ایشوز ہے اس کو اگر حل کرانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے جو نعرے مارتے ہیں ان کو ختم کیا جائے. تو اور جو معاملات ہیں وہ بلوچستان کے عوام جو ہے وہ سامنے لائیں. تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی نوٹس لے لیا ہے وزیر اعظم عمران خان کے مختلف بیانات کا، کیونکہ عمران خان صاحب وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے موجودہ، یہ مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ اور ان کے کارکن ٹائپ کا، ان کو نون لیگ میں چلے جانا چاہیے. تو بارہا انہوں نے الیکشن کمشنر پر اور الیکشن کمیشن پر ہاتھ اٹھایا، جو ایک سیاستدان کے حوالے سے ان کا حق بنتا ہے میرا خیال میں کیا ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے حلیم عادلزادہ ہے، خرم شیر زمان ہے اور سینیٹر اعجاز چودھری ہے، ان سب کے بیانات کا ریکارڈ جو ہے وہ منگوایا ہے. تو اس طریقے سے ان کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ اپنے اختیارات کے تحت عمران خان کو، پہلے تو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ایک وہ بنا رہے ہیں جناب یہ
غداری کا مقدمہ بنا رہے ہیں. یہ دوسرا کیس ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی نااہل قرار دلایا جا سکتا ہے, یا ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے 6 مہینے کے لیے جیل میں بھی بھیجا جا سکتا ہے. صحیح. تو آج سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار صاحب بھی جو ہے وہ ملنے کے لیے گئے عمران خان صاحب کو, اور پتہ چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس سے بیزاری کا اظہار کیا, اور کہا ہے کہ ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکی. تو ان کو بلایا گیا شاید ثاقب نثار صاحب کو, یا خود گئے, بہرحال ملاقات ہوئی, اور ملاقات میں بتایا یہ جاتا ہے کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے, جن پر خود بھی بہت زیادہ الزامات ہیں, وہ زلزلہ فنڈ کا آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے بنایا تھا, ایک بہت بڑا فنڈ بنایا تھا, اس کا آج تک نہیں پڑا, وہ ان کے اپنے نام سے تھا. تو انہوں نے آج عمران خان صاحب کو مشورے دیے ہیں کہ آپ فلاں فلاں لائر کو یا ماہر قانون کو اپنی خدمات کے لیے ہائر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ قمر ندیم ہاشمی صاحب, آج انفارچونیٹلی ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے, میں ایک کال لوں گا کیونکہ ایک کالر ہمارے ساتھ کافی دیر سے جڑے ہوئے ہیں, تو اس کے فوری بعد میں اس سے پہلے بتاتا جاؤں کہ یہ ایک بڑا ضروری بات ہے ہمارے امیگرینٹس کے لیے بھی جی کہ وفاقی شرعی عدالت کے پاس ایک مقدمہ تھا 19 سال پرانا. جی آج اس نے اس کا فیصلہ سنایا ہے, اور 19 سال کے بعد وفاقی شرعی عدالت نے یہ ہمارا بینکاری نظام جو ہے پاکستان میں اس کو غیر اسلامی قرار دے دیا گیا ہے, اور حکم دیا گیا ہے کہ 1 جون سے پاکستان میں وہ پاکستان کے اندر ہو یا غیر ملکی معاملات ہوں یا غیر ملکی قرضہ جات ہوں, تو ان کو دوسری کرنسیوں کی بجائے ان کو اپنا سود کی بجائے ان کو غیر سودی معاملات کی طرف جانا ہوگا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہو لے جی کال لے آپ. ایک کال لیتا ہوں بس میں. جی ہلو, السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کیا نام ہے سر آپ کا؟ سر میرا نام عاصم ہے, اور آپ کیسے ہیں ماجد بھائی؟ الحمد للہ. عاصم بھائی فرمائیے. سر میں نے ہاشمی صاحب سے یہ تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ یہ جو پاکستان کی ابھی جو نیا گورنمنٹ ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں, 50% وہ کرمنل ریکارڈ ہے واٹ ایور جو بھی ہے, مطلب وہ ایلیجیبل ہے کہ اس پوزیشنوں کے لیے, یا اس پہ یہ مطلب قانون لاگو نہیں ہوتا؟ تو اگر وہ ایلیجیبل نہیں ہے تو اس کے بارے میں مطلب سپریم کورٹ کو ہی مطلب ایکشن نہیں لینا؟ بہت شکریہ سر آپ کا. جی فرمائیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, ہم ہر پروگرام میں بتاتے ہیں. آج بھی شاید ان کی تاریخ تھی, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کا بیٹے جو ہے حمزہ شہباز, ان دونوں پر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں, اور ان پر کچھ مقدمات میں فرد جرم عائد ہونا تھی, جس میں یہ 2-3 تاریخوں سے وزیر اعظم بننے کے بعد یہ وہاں پیش نہیں ہو رہا ہے. تو اخلاقی جواز جو ہے وہ تو میں پیش کرنے سے قطعی طور پہ قاصر ہوں, اور جو حالات نے جواز پیدا کیا موجودہ حکمرانوں کے لیے, ہاں جی, وہ حالات ملکی تھے غیر ملکی تھے. ایک خط تھا, اس خط کے اندر کیا تھا, وہ خط جو ہے وہ میرے خیال میں پبلک کر دینا چاہیے. آپ زبانی طور پہ تو عمران خان, مگر ابھی تک تو وہ خط میں بہت ساری چینجز ہو گئی ہوں گی نا سر؟ چینجز بھی ہوں گی تو عمران خان تو بتائے گا نا کہ چینجز ہوئی ہیں جی, فلاں فلاں چیز چینج ہوئی ہے. اگر کوئی ڈنڈی مارتے ہیں تو پبلک تو کرے نا اس میں. یہ تو کہا ہوا ہے, یہ تو کوئی انکار نہیں کیا کسی نے. میں نے کسی آدمی سے یہ بات نہیں سنی کہ کوئی بندہ یہ بات کی تردید کر رہا ہو کہ اس خط میں یہ کہا گیا ہے امریکی سفارتکار کی طرف سے کہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کا نقصان ہوگا. اگر یہ پاس ہو جاتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے, یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے, تو پھر ٹھیک ہے. یہ باتیں تو ہے نا, اس میں تو تردید تو کسی نے نہیں کی.
किसी ادارے کی طرف سے کسی سطح پہ تردید نہیں میں نے سنی ہے. صحیح. ایک لاسٹ کال لے لیتے ہیں ہم جناب خواجہ ندیم ہاشمی صاحب. جی ہلو السلام علیکم. کوئکلی. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ الحمد للہ. جی یہ پڑھ رہے تھے کہ ان پہ فکس لگے گا غداری. یاد ہے جب نواز شریف صاحب کو اٹھایا گیا تھا تو میں اس لیے کافی دفعہ آیا تھا, باجی عرفہ سے بات ہوئی تھی تو کافی ڈیفینڈ کیا تھا ان کو. اس وقت یہ عمران خان صاحب غلط تھے, اور اب جو ان پہ جو کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل یہ غداری کا جو بھی ہے یہ بھی غلط ہے, کیونکہ انہوں نے غداری نہیں یہ کہ زمرے میں نہیں آتا. یہ جس لائق کو اپنے منصب کے ساتھ ہو سکتے ہیں ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے, ٹھیک ہے جی, اور اپنا کوئی بھی پارٹی ہو ان کا حلف لینا چاہیے, مگر یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا سوال بھی دیا, جواب بھی دیا. مجھ سے کہہ دیجیے ماجد بھائی. جی 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 انہوں نے درست باتیں. ہاں خواجہ ندیم ہاشمی صاحب, ہم 11 منٹ اوپر چلے گئے اپنے ٹاپ آف دی آور کے اسپانسرز کے پیغامات کی جانب. آج ذرا شارٹ ہو گیا, آپ سے معذرت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا سب, اتنی رات کو آپ ہمارے ساتھ آتے ہیں اور سب 27ویں کی رات وہاں پر پاکستان میں بھی ہے, اور پاکستان میں بھی اب 27واں روزہ ہے. اب تو ہم تمام کے لیے پورے 770 کے عملہ, مینجمنٹ اور یہاں کے لوگوں کے لیے آپ دعائیں ضرور مانگیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو.